बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 मई पाकिस्तान में बुध की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 172। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि एक तो आज खुलकर आपके सामने रखेंगे कि 28वीं तरमीम ने आना है या नहीं आना। आना है तो क्यों आना है, नहीं आना तो क्यों नहीं आना। मतलब कि रौला सारा रुपये का है और जनरल साहब को चाहिए रुपया। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पाकिस्तान में लीडरशिप है, उनमें से क्या बहुत सारे लोग जनरल्स के साथ मिलकर 28वीं तरमीम के लिए खेल रहे हैं या उनके खिलाफ खेल रहे हैं। इस पर भी खुल के बात करेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है, क्योंकि इन्होंने तो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई थी। अब क्या हुआ है, नून लीग का क्या अहवाल है, क्या नून लीग इस सब में खुश है, नए सूबे बनने हैं, इस पर भी बातचीत हो रही है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि शफकत महमूद जो इमरान खान के करीबी साथी भी रहे और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने इमरान खान को टेलीविज़न पर झूठा करार दे दिया। क्या आज वो खुद झूठे साबित हुए हैं या अभी तक उनके मुताबिक जो उन्होंने इमरान खान को झूठा करार दिया था, बात वहीं पर है। मंसूर अली खान साहब ने सहाफ़त छोड़ने का ऐलान कर रखा है, उस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें, जैसा कि सदर ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल से सीख लिया कि इस्तिस्ना भी ले लेते हैं, और सदर ट्रंप और उनके ख़ानदान ने भी मुकम्मल इस्तिस्ना ले लिया। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात कर लें जो इस वक्त बेशर्मी हुई है, बेहयाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल कादर ट्रस्ट केस की सुनवाई थी। आपको बताया था कि जस्टिस डोगर, वैसे जस्टिस कहना तो जस्टिस नहीं है, उनको जस्टिस कहना जस्टिस के साथ जस्टिस नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो 15वें नंबर पर एक जज थे जिन्हें उठा के यहाँ लाया गया, और लाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके, और जो पहले वहाँ पर आज़ाद मंश जज थे उनको ठिकाने लगाया जाए। एक एक करके उन्हें ठिकाने लगाया गया है। किसी की डिग्री जाली, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया और किसी के घर वालों को अगवा करके उसे अपने सामने सरनगू करवा लिया। तो उन सबको ठिकाने लगा लिया, जस्टिस डोगर को मुसल्लत कर दिया, उसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे ही जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैक कर लिया। और अब वहाँ पर आज हुआ क्या है, आज जब मुकदमे की समाअत हुई तो उसमें ये बताया गया कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनको आज अदालत ने कहा हुआ था कि आप आकर आर्गूमेंट करें, आप अपनी बहस करें। याद रखिए कि अल कादर ट्रस्ट के अंदर जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थीं वो बग़ैर सुने ही हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। वो कहते हैं कि मेन अपीलों के ऊपर आप बहस करें, जल्दी से उन्हें रिजेक्ट करके ये ठप्पा लगाना चाहते हैं। ये पहली एडजर्नमेंट मांगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो पिछली दफ़ा अदालत ने कह दिया कि आखिरी मौका है, आर्गूमेंट करेंगे वरना हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर देंगे, फ़ैसला सुना देंगे। इसी केस में जो दूसरी पार्टी है, नैब है, मौजूदा हुकूमत है, उनके प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो 20 बार तारीखें ले चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को एक तारीख लेने की भी इजाज़त नहीं है। आज जब केस खुला तो अदालत को ये बताया गया कि सलमान सफदर साहब की आंख का इलाज हो रहा है और वो कई सालों से करवा रहे हैं और जापान से करवा रहे हैं। इस वक्त वो जापान में हैं और उनकी अपॉइंटमेंट है अगले 1-2 दिन में, और वो इलाज करवा के अगले हफ्ते तक जब वापस आएंगे तो अदालत में अपीयर होंगे, क्योंकि ये केस वही लड़ रहे हैं। अदालत क्या कहती है वो ज़रा सुनिए। वहाँ से जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पर, वो अब इस साकिब साहब जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद का बड़ा गैर मामूली हुक्म जारी। अगर सलमान सफदर दस्तयाब नहीं तो इमरान खान और बुशरा बीबी आइंदा समाअत से पहले अपना नया वकील मुकर्रर करें, और अगर आइंदा समाअत पर भी अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये कहा है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। इसके अलावा आपके सामने एक और सहाफ़ी हैं, वो लिखती हैं कि ये इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं हैं। जब इमरान खान के वकीलों ने कहा कि आप कह रहे हैं नया वकील करें, यहाँ तो पुराने जो वकील करने हैं, जो हम केसेस फाइल करना चाहते हैं, उनके दस्तखत शुदा वकालतनामे हमारे पास नहीं हैं। तो अदालत ने कहा कि इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं हैं तो ये अदालत का मसला नहीं, जाकर अदालत से इजाज़त लें, मतलब कि नीचे वाली अदालत से इजाज़त लें जो जिसने सज़ा दे रखी है, और दस्तखत करवाएं। ये फरमाया जस्टिस डोगर ने इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में। पहले अदालत ने यकतरफा फैसला करते हुए ज़मानत का हक़ ख़त्म किया और बराह रास्त अपीलों की समाअत करने का फ़ैसला किया। अब वकील दस्तयाब नहीं और किसी और वकील को मुवक्किल के दस्तखत शुदा वकालतनामों के बगैर दलाइल देने की इजाज़त नहीं,
جب یہ مدعا پیش کیا گیا تو جسٹس ڈوگر عدالت ہوتے ہوئے خود سے ہی عدالت ہوتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائیے اور وکالت نامے کسی اور عدالت سے سائن کروائیے. اور اب وہ عدالت جو ہے وہ انہی کی ایک سب آرڈینیٹ عدالت ہے جو یہ دستخط نہیں کروانے دے رہی, جو ملاقات نہیں کروا رہی, جو عمران خان کا علاج نہیں کروا رہی, اور اس کی شکایت لے کر اس عدالت میں حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں دستخط کروا دیں, اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, جائیں جہاں سے مرضی آپ دستخط کروائیں. پھر ان کی شکایت لے کر پاکستان تحریک انصاف اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی تھی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ عمران خان کے دستخط نہیں ہیں اس لیے آپ کی درخواست جو ہے وہ واپس کی جاتی ہے. اگلی خبر آپ کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب پاکستانی پاسپورٹ جب جا کر امیگریشن پر دکھایا تو سلوٹ پڑا آگے سے, تو ہم نے کہا ان کے لیے یہ خبر بھی رکھ دیں سامنے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہیں محسن نقوی, جب سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا انہوں نے چارج سنبھالا ہے اور کرکٹ بورڈ کو اب دفنانا باقی رہ گیا ہے, باقی کام انہوں نے تمام کر دیا ہے. 2024 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان آیا تھا اور 2 ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو یہاں پر وائٹ واش کر کے واپس گیا تھا, مطلب ہرا کے گیا تھا اور سیریز جیت کر گیا تھا. ابھی پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہے 2026 میں 2 سال بعد, تو رزلٹ وہاں سے بھی وہی آیا ہے. وہاں پر بھی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں وائٹ واش ہوا ہے اور پاکستان دونوں میچز ہار گیا ہے. یہ لگاتار 7ویں سیریز ہے جس میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش ویسے تو ایک ہی ملک تھے, اور بنگلہ دیشی لوگوں کا جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا, پاکستان بنانے میں کنٹریبیوشن بھی کہیں زیادہ تھا مغربی پاکستان سے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کا جو حق تھا اسے قبول نہیں کیا. اس وقت کے آرمی چیف نے ان کی جو جیتی ہوئی 162 سیٹیں ان کو انہوں نے کسی طرح سے گھاسی نہیں ڈالی. جیسے ابھی منا منیف فاروق کہتا ہے کہ عوام کوئی بھی فیصلہ کرے ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے, اور جرنلز نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عوام اگر ووٹ دے گی تو ہم اپنی مرضی سے فارم 47 جاری کر لیں گے. تب بھی یہی کیا گیا تھا. اس کا نتیجہ پھر دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے والا حصہ ملک سے الگ کر لیا. مین ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا. بہرحال کرکٹ انہوں نے بہت بعد میں ہم سے شروع کی. کرکٹ میں ان کی نہ وہ رینکنگ تھی نہ وہ پوزیشن تھی, لیکن آج جو حالات ہیں اس میں ہم ٹکے ٹوکری ہیں. مطلب شاید دنیا کا اب کوئی ملک ہو جس سے ہم سیریز جیتنے کی پوزیشن میں ہوں. اس کی مبارکباد ظاہر ہے ہم نے پاکستان کے موجودہ جرنلز کو دینی ہے. آپ پھر کہیں گے کہ آپ تو خامخواہ کی کرٹیسزم کرتے ہیں, ہر وقت جرنلز لگائے رکھتے ہیں, اس میں ان کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں گے تو ہر چیز میں انہی کا لینا دینا ہے. اور کرکٹ بورڈ کو بھی جس سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے تباہ کیا ہے, پہلے اپنے محسن نقوی کو لگایا اور پھر محسن نقوی صاحب نے چن کے, مطلب غور کیجئے کہ جو پولیس کے ایس پی ہیں ان کو ٹیم کے مینیجر تک لگا دیا ہے. تب کیا بات کریں ہم, تو مطلب پورا ایک اسے, اور پھر پتہ نہیں کہاں لے جا کر کاکول میں اور کہاں ان کو پتھر اٹھوا کر, ان سے بندوقیں اٹھوا کر ان سے ٹریننگ کرواتے رہے جیسا کہ وہ کوئی ایس ایس جی کے کمانڈو ہو, تاکہ ان کا اگر کوئی مسل پل ہو جائے اور وہ ساری زندگی جو ہے بعد میں کرکٹ ہی نہ کھیل سکیں یا لمبے عرصے کے لیے انجری ہونے سے کرکٹ سے باہر ہو جائیں. ظاہر ہے ان کا جو ایکسرسائز ہے یا ان کی جو اسٹریچنگ ہے یا ان کی جو بھی ٹیکنیکس یوز ہونی ہے وہ کوئی کمانڈو کی ٹریننگ والی تو ہونی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں اس چیز کا یہ ایک, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہے چیز کہ 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد ہمیں ہر چیز کی عقل ہے اور ہم سارے کام باقی دنیا سے بہتر کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر انڈیا کے لیے ہے, کوئکلی رکھ دوں, پھر میں نے 28ویں ترمیم کی طرف جانا ہے. ایک طرف ہم فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دوسری طرف انڈیا کے لیے کیا خبریں ہیں وہ ذرا سن لیجیے. کشیدگی کے باوجود اچانک بہتری, تعلقات میں بڑا یو ٹرن. امریکہ نے بھارت کے لیے 1 خرب 19 ارب کا دفاعی سپورٹ پیکج منظور کر لیا. یہ ہم کوئی باہر سے خبر نہیں دے رہے, ویسے تو امریکی میڈیا نے بھی یہ جاری کیا, لیکن آپ کو یہ ہم روزنامہ جنگ کی خبر سنا رہے ہیں. تو یہ 1 ٹریلین 1 خرب 19 ارب روپے کا یہ پیکج انہوں نے ان کے لیے دیا ہے. 1 خرب 19 ارب روپے کا یہ پیکج جو انڈیا کے لیے ہے, انڈین آرمی کے لیے ہے, وہ امریکہ جو ہے وہ اپروو کر رہا ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں اس لیے ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ ملا, اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے بات ہے. اب ذرا چلتے ہیں کیونکہ میں نے بات کرنی ہے ذرا, تاکہ وقت کم ہو جاتا ہے تو پھر بات تفصیل سے نہیں کی جاتی. 28ویں ترمیم جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ مدعا ہے, اس پر ہم بات کر لیں. اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہ رولا پڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ مسئلہ ہے کیا, 28ویں ترمیم لانی کیوں ہے. ہر چیز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے.
ایک تو مسئلہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ہیڈ آف اسٹیٹ بننا ہے, صدر پاکستان بننا ہے. اب جب انہوں نے صدر پاکستان بننا ہے تو مطلب انہوں نے سب سے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے, فرنٹ پر. انہوں نے ملک کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لینی ہے. ویسے انہی کے ہاتھوں میں ہے لیکن ابھی پیچھے کھڑے ہو کر ہے. وہ سب سے آگے آ جائیں گے تو ان کی آگے یہ جو شیلڈ انہوں نے کی ہوئی ہے, اس کو ایسے ہی سمجھیے, شیلڈ جس کے اوپر سارا گند گر رہا ہے اور وہ شیلڈ کے پیچھے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, وہ شیلڈ ہٹ جائے گی اور وہ سب سے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. جس دن وہ یہ بن جائیں گے اس دن سے ان کی کمزوری کا بھی ایک طرح سے دن شروع ہو جائے گا, اور آپ یہ کہیے کہ ان کے ڈپارچر کا یا ان کے زوال کا دن بھی اسی دن سے متعین ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کیونکہ بہت ہی کھچرے ہیں, وہ بہت زیادہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی ہیڈ آف اسٹیٹ بننا ہے یا تھوڑا اور ان کو ذلیل کروں, جن کو میں نے اپنے آگے کھڑا کیا ہوا ہے ان کو اور استعمال کروں, ان کا پولیٹیکل کیپٹل جیسا تیسا بھی ہے اس کو مزید استعمال کروں, اور پھر جب یہ کسی جوگے نہ رہیں تب میں خود سامنے آؤں. تو اس کے لیے وہ 28ویں ترمیم کو لیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ ہے پیسہ. جی ہاں, روپیہ. انہیں پیسہ چاہیے. اور پیسہ کیوں چاہیے؟ 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو مشرف صاحب مہربانی کر گئے تھے آپ پر, قوم پر, کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹریلینز کے اندر پینشن ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے پینشن کیا ہے. پینشن ظاہر ہے انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. پینشن کیا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر کام کرتے ہیں اور پھر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک معاوضہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں زندگی بسر کر سکیں جب تک آپ زندہ ہیں یا آپ کی بیوہ زندہ ہے. تو ایک ریاست یا وہ ادارہ آپ کو ایک ایسی سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف فیل کریں کہ جوانی کے پروڈکٹیو ایئر آپ نے ان کو دیے اور بڑھاپے میں انہوں نے آپ کا خیال رکھا. اس سب کے لیے ایک ایسی اکانومی بہت ضروری ہے جو منافع میں چل رہی ہو, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو کہیں اکانومی سے نکال کے آپ کو پیسہ دینا ہے نا. آپ کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ تو اگر اکانومی اچھی ہوگی تو وہ پھلے پھولے گا نا. اگر اکانومی بری ہے اور اگر آپ کنٹریبیوٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انفلیشن افراط زر کی وجہ سے وہ تو ویسے ہی فارغ ہو چکا ہوگا پیسہ جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, تو ایک پھلتی پھولتی ہیلدی اکانومی کے اندر آپ کو پینشن واپس دی جا سکتی ہے. ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پینشن کوئی آسمان سے آتی ہے, کوئی جنت سے آتی ہے یا آسمان سے آتی ہے جو آپ کو پینشن ملنی. ایسا نہیں ہے. پینشن جو آپ کے ملک کے پاس پیسہ ہے اسی میں سے آپ کو تنخواہیں اور پینشن دینی ہے. اگر ملک کے پاس, آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جب پاکستان بنا تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو پھر بہاولپور کی جو ریاست تھی انہوں نے دیے, فلاں نے دیے. تو مطلب اگر آپ کی حکومت کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو نہ وہ آپ کو تنخواہ دے سکتی ہے نہ پینشن دے سکتی ہے. تو تنخواہ اور پینشن آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے دینی ہوتی ہے. اب ٹیکس کے پیسوں سے کب دی جا سکتی ہے؟ ٹیکس کب کلیکٹ کرتے ہیں آپ؟ جب اکانومی بڑھ رہی ہوتی ہے. کوئی کمائے گا تو ٹیکس دے گا نا, کسی کی دکان چلے گی تو وہ اس میں سے آپ کو ٹیکس دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اب IMF جیسا ملک کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پینشن والا معاملہ ہے نا, یہ جو عیاشی ہے پینشن والی, یہ تگڑی اکانومیز کی ہوتی ہے. آپ جیسی اکانومی ایسی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے پینشن کا نظام ختم کریں. کیونکہ پینشن کے جو ٹریلین کھربوں روپے ہر سال آپ کے اوپر جو آ رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اور آنے والے وقت میں آپ کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہوں گے تو پینشن کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے آپ نے حال ہی میں ہم ہی سے رپورٹ سنی ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ نے آنے والی جتنی بھی تمام نئی بھرتیاں یا تو ختم کر دیں اور اگر کی ہیں تو وہ کانٹریکٹ پہ ہیں. اب جو ملازم آئیں گے حکومت میں بھی ان کو سوائے CSS وغیرہ میں میرا خیال ابھی بھی پینشن کا سسٹم چل رہا ہے, کسی ٹائم وہ بھی آپ دیکھیں گے بند کر دیں گے. معذرت لمبی بات کر گیا, لیکن اب واپس آتے ہیں کہ مشرف صاحب نے کیا کہ جو سب سے زیادہ پاکستان میں پینشن کا بوجھ ہے یا پینشن کی اماؤنٹ ہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فوج میں کوئی 80% لوگ جو ہیں وہ تو میجر اور کرنل کے لیول پر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, جتنے بھی کمیشنڈ آفیسرز ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مڈ 40s کے اندر وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. کوئی 50 کے قریب جاتا ہے یا 45 کے قریب ہی وہ ریٹائرمنٹ ہو کے گھر آ جاتے ہیں. 80% یا میرے پاس ایگزیکٹ پرسنٹیج نہیں لیکن بڑا نمبر وہی ہوتا ہے. پھر 10-20% لوگ ہی آگے بریگیڈیئر بنتے ہیں جو پھر اپنے 50s میں جا کے سرو کرتے ہیں, اور پھر جو جرنلز بنتے ہیں وہ لیٹ 50s تک سرو کرتے ہیں. دوسرے جتنے بھی محکمے ہیں سرکاری, وہاں پر تو چلیں پھر بھی بندہ 60 سال کام کرتا ہے اور پھر جا کے پینشن لیتا ہے. 10-15-20 سال زندہ رہتا ہے اور پھر وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. یہاں پر معاملہ اور ہے کہ آپ 40 میں ریٹائر ہو گئے تو آپ 40 سے 70 تک لمبا عرصہ آپ پینشن لے رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہے پینشن, اور پھر نمبر بھی سب سے زیادہ جو محکمے ہیں ان میں آپ کے سامنے ہماری کو 7 لاکھ کے قریب فوج ہے, اور میں نے کہا کہ 40 ایئر میں ریٹائرمنٹ, تو وہ جو اس خلا کو پورا کرنا ہے, جتنی تیزی سے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی تیز ہے.
تو امپلائمنٹ بھی زیادہ ہے وہاں پر لوگوں کی, نمبر بھی زیادہ ہے, تو پینشن کی جو فگر ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. کل کوشش کریں گے وہ فگر بھی کسی طرح سے آپ کے سامنے رکھیں, اوپنلی تو اویلیبل نہیں ہے وہ فگر. اب مشرف صاحب نے کہا کہ جب وہ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فوج میں نہیں رہتا, اس لیے اس کا بجٹ دفاع سے نکال کے سویلین کے کھاتے میں ڈال دو. تو جتنے بھی ہمارے فوجی افسران اور جوان ریٹائر ہوتے ہیں ان کا جو بجٹ ہے, جو اس کے بعد وہ اگلے 30 35 40 سال جو پینشن لیتے ہیں, وہ دفاعی بجٹ میں سے پیسہ نہیں دیا جاتا, وہ آپ کے دوسرے بجٹ میں سے پیسہ دیا جاتا ہے, سویلین یا سول بجٹ میں سے. اس لیے یہ کیوں کیا مشرف صاحب نے, کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے, وہ بجٹ جو دفاعی بجٹ تھا اس کو چھوٹا دکھانا چاہتے تھے کمپیریٹیولی, اور انہوں نے یہ بوجھ اس میں سے نکال کے وہ دوسرے سیکٹر کے اندر ڈال دیا. اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اب ساری اس وجہ سے, کیونکہ وہ اتنا بوجھ آ گیا اور دفاعی بجٹ پھر بھی تقریباً اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ کریں کہ اب آپ پینشن ہی ختم کر دیں. وہ اب زور دے رہے ہیں کہ سویلین سیکٹر ہو یا فوجی ہو, سب کی پینشن ختم کریں. اب پینشن تو ختم نہیں کر سکتے, پینشن تو دینی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے, اب وہ پینشن دینے کے لیے صوبے پیسہ لے جاتے ہیں, تو وفاق کے پاس اب پیسے کم رہ گئے ہیں. تو اب فوجی جو افسران آنے والے دنوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ کو پینشن نہ بھی ملتی تو چلو خیر تھی, ان کو تو دینی ہے. اب جب ان کو دینی ہے تو اس کے لیے انہیں فکر ہے کہ وفاق کے پاس پیسہ ہوگا تو ان کو پینشن دینی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم نے اور وفاقی بجٹ لینا ہے, پھر ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں بہت ساری باہر سے فورن ایڈز بھی آتی ہیں, ان کا کنٹرول بھی ہم نے لینا ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جائے. بلاول زرداری لاہور میں بات چیت کر رہے تھے صحافیوں سے اب سے چند ماہ پہلے, اور جو وہاں صحافی موجود تھے انہوں نے سب نے رپورٹ کیا تھا کہ بلاول زرداری نے کہا کہ آپ 28ویں ترمیم نہ کیجیے, ہم آپ کا یہ مسئلہ ویسے ہی حل کر دیتے ہیں. آپ کو پیسے چاہیے نا, ہم کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. اب موت دکھا کر بخار پر راضی کر رہے ہیں. اس وقت جنرل ڈرایا ہوا ہے پورا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, نئے صوبے بنائیں گے. یاد ہوگا آپ کو, ہم نے 1 سال پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دی تھی, وہ آپ کی یادداشت میں ہوگی, جب آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئٹہ, گوادر اور اسلام آباد, راولپنڈی, ان کو ملا کر ایک, اور کراچی, ان کو ملا کر ایک نیا وفاقی یونٹ کریٹ کر رہے ہیں. اب وہ خبریں سچ ہوتی ہوئی سامنے آ رہی ہیں 1 سال کے بعد. 1 سال پہلے یا 10 مہینے پہلے ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی. اب وہ چیزیں بھی ان کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو پیسہ چاہیے. اب اگر تو یہ ان کو پیسہ دے دیتے ہیں, مطلب کہ 28ویں ترمیم کے بغیر ہی راضی ہو جاتے ہیں ان کی پینشنز کا جو بوجھ ہے وہ صوبے شیئر کرنے کے لیے واپس, اور دفاعی بجٹ میں اور پیسے دینے کے لیے اگر صوبے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی کٹی میں سے نکال کر پیسہ دیتے ہیں وفاق کو, تو 28ویں ترمیم نہیں چاہیے. فی الحال ہم نے صوبے نہیں بنانے, فی الحال ہم نے 18ویں ترمیم ریورس نہیں کرنی. اگر وہ پیسہ آپ دینے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ کے اوپر 28ویں ترمیم کا سانپ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا, اور آپ سے یہ سب کچھ کروایا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس میں ابھی وہ صدر بھی بن جائیں. مجھے لگتا ہے شاید ابھی صدر تو انہوں نے بننا ہے, ابھی وہ نہیں بننا چاہتے, ابھی ان کو مزید گندا کرنا چاہتے ہیں, استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی چیز, ہمیں 28ویں ترمیم کیوں کرنی ہے؟ ہمیں پیسے چاہیے. پیسے دے دیں تو 28ویں ترمیم کے بغیر ہی یہ معاملات جو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ کرپشن کو کنٹرول کریں تو تمام لوگ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. اب جو سول آپ کی بیوروکریسی ہے, انہوں نے بڑی ٹرائی کی کہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے. کئی دفعہ انہوں نے پینترے بدلے, لیکن اب اس وقت حکومت نے یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ دسمبر 2026 آنورڈ, یہ جو دسمبر آ رہا ہے, ویسے مجھے لگتا ہے بیوروکریٹ اس میں سے بچ نکلیں گے, کیونکہ وہ بھی بڑے استاد ہیں, وہ کیوں اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, وہ بھی تو سب کچھ کرپشن سے ہی بناتے ہیں. تو انہوں نے اب تو خیر وعدہ کر رکھا ہے فی الحال, تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دسمبر 2026 سے آنورڈ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. آئی ایم ایف کا تقاضا تھا کہ فوجی جرنلز اور افسران بھی یہ کام کریں, لیکن انہوں نے کمال ہی خوبصورتی سے ایک نوٹیفیکیشن کروایا ہے, ایک ایس آر او جاری کروایا, جس میں کہا کہ وہ اس طرح سے کوئی وفاقی حکومت کے یا پبلک سرونٹ ہے ہی نہیں, فوجی افسر پبلک سرونٹ ہی نہیں ہے, تو ان کو اس کیٹیگری سے باہر نکال دیا جو آئی ایم ایف ان سے تقاضا کر رہی تھی. تو اب نہ جرنلز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہیں, پینشن بھی سویلین کھاتے میں سے لینی ہے, اور سویلین کھاتے میں سے لینے کے لیے اس وقت وفاق کی کٹی چھوٹی تھی تو اب صوبے اس میں پیسہ ڈال کے دیں. تو یہ مسئلہ سارے کا سارا بھائی صاحب ہے پیسوں کا. آگے بڑھتے ہیں, یہ تو ہو گیا, بلاول صاحب کی بھی بات ہم نے کر دی. اب ذرا جلدی سے ہم آپ کے سامنے کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. یاد کیجئے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو باجوہ صاحب نے جو کچھ بھی منوانا ہوتا تھا اس کے لیے ہم پر لبیک کو چھوڑ دیتے تھے.
جب جب عمران خان کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا کسی کام کے اوپر تو لبیک والے ایک دھرنا لے کے آ جاتے تھے. ایک طرف سے لبیک آتی تھی تو دوسری طرف سے فضل الرحمان آتے تھے. کبھی کبھی بیچ میں جماعت اسلامی بھی کود پڑتی تھی, یاد کیجئے آپ وہ سارا معاملہ. تو اس وقت ان جماعتوں کو استعمال کیا جاتا تھا. اب لبیک کو تو پارک کیا ہوا ہے فی الحال. آپ کو پتا ہے کہ دونوں بھائی ISI کے پاس ہیں. یہ ہمارے ذرائع کلیم کرتے ہیں, حتمی طور پر تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ذرائع کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہی کے پاس ہیں اور صحیح سلامت ہیں. اور وہ اب جماعت کیونکہ باہر ان کو بیچا, ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سارے معاملے کو باہر بیچا اور بتایا باہر والوں کو کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے, تو وہ جماعت تو اس وقت پارک ہے. تو ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا, چھوڑا مین کے ان کو تو مارکیٹ میں نہیں لایا جا سکتا, وہ تو پارکنگ میں ہے اس وقت. اب جماعت اسلامی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ 22 تاریخ کو عید سے 2-3 دن پہلے انہوں نے احتجاج کرنا ہے. احتجاج کتنا انہیں جلدی آیا ہوا ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے بھی ان کے نہیں گزرتے. انہیں مہنگائی اتنی ناپسند ہے کہ وہ پہلے سوئے رہے ہیں سارا ٹائم, لیکن اب وہ عید کو بھی نہیں بخش رہے. عید سے بھی 3 دن پہلے 22 تاریخ کو وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے. کیوں بھلا آگے بتاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. MQM بھی اب مہنگائی پر بات کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اب جنرل صاحبان ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جماعتیں چھوڑیں گے اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے. تو یہ ملٹائی پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے ڈرا کے اپنا کام کروانے کی, کیونکہ دوسرا طریقہ پھر مارشاء اللہ لگانے کا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے مارشاء اللہ بھی نہیں لگانا اور آپ کا دل نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ڈرا بہلا پھسلا کے یہ سارے طریقے استعمال کر کے آپ نے اپنی چیز کے اوپر منوانا ہے. اب ایک طرف تو یہ اب PTI جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے PTI تو میں تو سمجھتا ہوں PTI ایک ہی شخص کے ساتھ ہے اور وہ جیل کے اندر ہے, عمران خان ہے. باقی جو جتنے بھی لوگ باہر ہیں وہ تو سارے اپنے اپنے جو بھی ان سے بن پڑتا ہے یا جو ان کے انٹرسٹ ہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اب جو کل میری بات چیت ہوئی اس میں نے کچھ آپ کے سامنے رپورٹ بھی کی. اس کے بعد مجھے جن لوگوں نے یہ بات چیت کی تھی انہوں نے بڑا گلہ کیا. انہوں نے کہا گل صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا خیال ہے لیکن شاید حقیقت نہ ہو. انہوں نے کہا آپ نے غلط کہا ہے. میں نے کہا چلیں جو بات آپ کہتے ہیں میں سب کے سامنے رکھ دوں گا. اب جو بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اسلام آباد سے 2-3, ان کا کہنا ہے, انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے. انہوں نے کہا کہ جانا تو آپ کی پارٹی نے اڈیالہ کے سامنے تھا, تو انہوں نے پورا اسلام آباد کیوں بند کر رکھا تھا؟ حالانکہ ان کے سامنے تو انفارمیشن تھی نا کہ ادھر سے KP سے کتنے لوگ نکلے ہیں, موٹر وے پہ آ رہے ہیں, انہوں نے انہیں چنگی پہ بھی روکا, وہ کدھر جا رہے ہیں. جب وہ اڈیالہ نکل گئے تو باقی اسلام آباد تو کھلا ہونا چاہیے تھا نا, پھر باقی اسلام آباد کیوں بند تھا؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا وہ اس لیے بند تھا کہ جس طرح آپ کے زمانے میں لبیک کو اور فضل الرحمان صاحب کو لانچ کر کے راستے بند کروا دیے جاتے تھے, یہ بھی ذرا چھوٹے معاملے کو بڑا بنا کے ہوا بنا کے کریٹ کرنا تھا تاکہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے وہ نہیں بھی کروانی تو پیسے ان کو مل جائیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ جماعت اسلامی, فضل الرحمان اور اب PTI کے اندر بھی کچھ لوگوں, سارے لوگ نہیں, میں نے کل بھی کہا تھا سارے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا, ایمانداری کے ساتھ بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا اینالسٹ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ PTI میں چند لوگوں کے ساتھ مل کے یہ ترکیب سیٹ کی گئی ہے کہ PTI کا جب یہ اگلے چند دن میں احتجاج کی کال ہوگی اس میں پورا ہی اسلام آباد بند کر دو, بھلے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, اور اس کے بعد ایسا ہوا کریٹ کرو کہ وہاں بڑا آپریشن بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے تاکہ حکومت کے اوپر پریشر ہو کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر PTI کو لانچ کیا جا سکتا ہے, ان کا جو احتجاج ہے اس کو کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس میں ان اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ PTI کو بیچ میں سے کچھ نہیں ملنا, PTI نے صرف استعمال ہونا ہے, جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں فضل الرحمان کے ہاتھوں استعمال ہوئی تھی, اسی طریقے سے اب بھی PTI کو استعمال کیا جائے گا 28ویں ترمیم کے لیے. بلکہ ایک صاحب نے تو لفظ استعمال کیا کہ PTI کا نہ دکان کے ساتھ لینا دینا ہے یا دکان کے اندر مرچنڈائز سے. PTI صرف وہ شاپنگ بیگ ہے جس کے اندر انہوں نے وہ سودا ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے. پھر کوئکلی بات کرتے ہیں ہم, وہ رہ جائے گا ٹاپک. وہ کوئکلی بات یہ رہ گئی کہ اب پنکی جو اسمگلر ہیں ان کو بھی ایک ہوا بنا دیا گیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں فلاں کا نام لے دوں گی اور فلاں کا نام, مطلب اب وہ ایک ہوا ہے کہ پنکی فلاں کا نام نہ لے دے. مثلاً کہ راجہ پرویز اشرف جو پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں ان کا پنکی نے نام لے دیا. وہ بیچارے اب صفائیاں پیش کر رہے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے کہ میرا نام کیوں لے دیا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اب آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہی جو ایک میڈم طاہرہ ہوتی تھی, جب مولانا سمیع الحق صاحب کو بدنام کرنا تھا تو ان کی ڈائری کے اندر سے ان کا نام نکل آیا. یہ ویسی ہی کارروائی ہے کہ اس وقت سبھی جو شریف زادے اور شریف زادیاں ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں پنکی کی ڈائری میں ہمارا نام نہ نکل آئے.
جس کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اس سے پنکی کا نام دلوا دیتے ہیں. اب راجہ پرویز اشرف بتاتے پھر رہے ہیں کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایسے ہی پنکی سے میرا نام جو ہے وہ زبردستی دلوایا گیا ہے پریشر ڈال کر. آنے والے دنوں میں جو ان کے قابو نہ آیا اور پیپلز پارٹی پر زیادہ پنکی کے نام لینے والے معاملے کو چھوڑا جائے گا. اچھا, پھر صدر ٹرمپ نے اور ان کے بیٹوں کو اب یہ امیونٹی دے دی ہے امریکہ نے. اس پر ہم اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کر لیں گے. فی الحال صرف اتنا بتا دیں کہ اب رہتی دنیا تک صدر ٹرمپ اور ان کے بیٹوں پر کوئی ٹیکس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا, مقدمہ نہیں بن سکتا. ان کے ٹیکس جو فائلز ہیں ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. انہوں نے $10 ارب کے ہرجانے کا جو ہے ایک دعویٰ کیا تھا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے خلاف, اپنی ہی گورنمنٹ کے اپنے ہی ایک ڈپارٹمنٹ کے خلاف ان کا ایک دعویٰ تھا, جس دعوے کو اب انہی کے ڈپارٹمنٹ آف جو جسٹس ہے اس نے سیٹل ڈاؤن کیا ہے. اور اس میں ڈیل یہ ہوئی ہے کہ آنے والے وقت میں صدر ٹرمپ, ان کے بیٹوں اور ان کی کمپنیز کے جو اثاثہ جات ہیں اور ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی رہتی دنیا تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. یہ ایک بہت ہی میجر انہیں استثناء ملا ہے, تو ظاہر ہے ہم ان کے فیورٹ ہیں, ہم نے استثناء لیا ہوا ہے تو وہ استثناء کیوں نہ لیں. تو یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں مزید بھی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی, لیکن اس کو چلیں اگلے ولاگ میں رکھیں گے. ابھی میں نے کوئکلی آپ کو ایک ٹکڑا سنوانا ہے. 2 لوگ تھے, ایک کہتے تھے کہ اگر میں کبھی جھوٹی خبر دوں گا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا, منصور علی خان صاحب. ویسے تو مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کر دیا تھا اسی کے بعد انہیں صحافت کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. لیکن دوسری طرف جو ہمارے اپنے وزیر تعلیم ہیں وہ شفقت محمود صاحب, وہ انہی کے شو پہ کہتے تھے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا تھا, کوئی سائفر نہیں تھا, اور سیاست میں بیانیے بنانے کے لیے ایسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اچھا, مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ شفقت بھائی جو ہیں وہ بیانیہ بنانے کے لیے پہلے جھوٹ بولتے رہے. میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ سچ کی سیاست کرتے ہیں, اور انہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولے ہوں گے بیانیہ بنانے میں. وہ انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے, بے نظیر کے ساتھ بھی رہے, اور اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے, وزیر بھی بنے, بڑے اہم عہدوں پر رہے, اور مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول کے بیانیہ بناتے رہیں, یا ان کے خیال میں یہ ٹھیک ہے. میں یہی سمجھتا رہا کہ سچ بول کے ہی بیانیہ وہ بناتے ہوں گے. لیکن اب انہوں نے جب عمران خان صاحب کو جھوٹا کہہ دیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی ساری عمر جو سیاسی ان کی عمر تھی اس میں وہ بھی غالباً پھر جھوٹ بول کر ہی بیانیہ بناتے رہے. ان دونوں نے پہلے اور اس وقت کیا کہا اس کو پہلے سن لیجئے اور پھر بات کرتے ہیں. یہ حقیقت تھا کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا نہیں تھا؟ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں کرائی. تو پھر میں یہ اور کیا کہوں, میں یہی تو آپ سے تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. دیکھیں, سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. سر یہ جھوٹ ہے, عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں, کوئی اس کو پالیٹکس کہہ لیں. سر پالیٹکس نہیں ہے. اینکر وہ کوئی نہ کوئی لیڈ دے دیتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے, اور اس کے بعد انہیں بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اس فیلڈ کو چھوڑیں گے. لیکن منصور علی خان آپ کے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہے کہ اگر میری کوئی خبر کبھی غلط ثابت ہوئی تو منصور علی خان اس فیلڈ کو ضرور چھوڑ دے گا. میں نے اسی دن جس دن انہوں نے آج سے 1 سال پہلے یہ سائفر لایا تھا اس وقت میں نے کہا تھا رنگ بازی ہو رہی ساری. آج سال ہو گیا, کدھر گیا وہ سب کچھ؟ غائب. سن لیا آپ نے منصور علی خان صاحب کا ٹکڑا بھی آپ نے سن لیا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیاست ہی چھوڑ دوں گا اگر کبھی میری خبر کوئی باؤنس ہو جائے. اس کے بعد باؤنس ہو گئی, وہ کہتے تھے یہ سب رنگ بازی ہے, یہ سائفر ہے ہی نہیں, غلط ہے. اور پھر شفقت محمود صاحب کا بھی آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا وہ تو ایسے ہی جھوٹ تھا. اب دونوں دوستوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے. صحافت تو چلے نہ چھوڑیں, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, اور یہ میں کو تانا نہیں دے رہا, ظاہر ہے دس از واٹ یور پروفیشن از. تو آپ کو پہلے یہ اتنی احمقانہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. یہ کام آپ کرتے ہیں کیوں چھوڑیں گے آپ؟ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی, آپ سے بھی ہوئی, لیکن اگر اچھی نیت سے ہو تو چلیں اس پر بندہ معذرت کر کے آگے نکلتا ہے. لیکن بے شرمی اور ڈٹھائی کی ایسی حد ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں سائفر تو روز ہی آتے رہتے ہیں, آج بھی آئے ہیں, پہلے بھی آئے ہیں, وہ میں نے یہ کہا تھا وہ کہا. اس بات کو گھما رہے ہیں, گریسفل نہیں بن رہے کہ گریسفلی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ ہاں مجھ سے غلط خبر ہو گئی, میرے سے یہ جو خبر تھی یہ درست نہیں تھی, مجھے جو پٹی پڑھائی تھی چلیں یہ بھی نہ کہیں کہ مجھے جرنلس نے جو پٹی پڑھائی تھی, جیسے بیچارے سلیم صافی کو کہہ دیا کہ سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے. سائفر ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کا مطلب کیا جن لوگوں نے دیکھ رکھا ہے ان سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا رنگ ہوتا ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے کیوں پیلا رنگ ہونا ہے اس کا. کو عقل کو بہرحال اب ایسی بے وقوفی کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں. خیر, اب بات مختصر یہ ہے کہ ان دونوں دوستوں کو میرے خیال میں پبلک اپالوجی کرنی چاہیے,
اور پبلکلی یہ ماننا چاہیے کہ ان کو جس نے بھی پٹی، کیونکہ شفقت صاحب کو بھی ظاہر ہے ادھر سے ہی کسی نے پٹی پڑھائی تھی کہ آپ یہ کہہ دیں 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کہا تھا. بہرحال میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ صحافت چھوڑیں، کیونکہ آپ نے صحافت چھوڑ دی تو مریم نواز کی قصیدہ گوئی کون کرے گا، جرنلز کے سارے گندے کپڑے کون دھوئے گا. تو آپ بالکل یہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن معذرت ضرور کر لیں یہ جو جھوٹی خبر آپ نے دی تھی. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.